अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना भाई, सीनियर तजियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। आमिर हैप्पी भाई, न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह पाक ये जो साल चढ़ा है आपके लिए बरकतों वाला, रहमतों वाला हो। हम आपके सब लिए, के आपकी लिए। औलाद के लिए सलामती का हो। और सोने पाकिस्तान की जो 2025 में कामयाबियां हैं, उससे हज़ारों गुना ज़्यादा पाकिस्तान वाला हो। तो कैसा रहा न्यू आमीन। ईयर आपका? हमने तो बड़ा मिस किया है। बल्कि मैं कहूँ ज़ाती तौर पे तो बड़ा जेलस महसूस किया है। सर, हम न्यू ईयर में मनाने वाले एम्स्टर्डम, लंदन, लेकिन लाहौर वाला तो बाजी ले गया इस दफ़ा सर। असल में ना हम छोटी छोटी खुशियों की तलाश में रहते हैं क्योंकि हमारे पास मनफी खबरें बहुत होती हैं। जी। और चूंकि केपी के वजीर आला गए और लिबर्टी में जहाँ पे इस दफा न्यू ईयर लोगों ने खुशी से मनाया, वहां पे वो अकेले बेचारे अपने लोगों के साथ जो जिनको लाए थे उन्हीं के साथ मना रहे थे। और बड़ी तकरीरें भी हुई कि लाइट्स ऑफ हो गई जी, लोगों को रोक दिया, बाजार बंद कर दिए। भाई जिन लोगों ने आना होता है वो लाइटों से थोड़ी रुकते हैं, जी। वो बाजार से थोड़ी रुकते हैं। उन्हें आना चाहिए था हजारों की तादाद में। वो सोशल मीडिया पे नजर आते हैं कि जी देखें ये इतने लोग आए हैं, दिखाए नहीं। तो तभी तो उन्हें बांग्लादेश की तस्वीरें लगानी पड़ी। लेकिन उसके जवाब में मरियम नवाज ने जो मरियम औरंगजेब के जिम्मे लगाया था न्यू ईयर मनाना, और जिस तरीके से उनकी पूरी टीम ने पंजाब में वहां पे लाहौर में किया, और ओवरऑल पहले क्रिसमस ट्री भी किया। पाकिस्तान के अंदर एक नया काम था ये। जी। आपको पता है मैं तो खुद मिल के आया था वजीर आला से जी। भी और मरियम औरंगजेब से भी। तो मुझे उन्होंने बताया था कि हम ये नई शुरुआत कर रहे हैं। तो देखें ऐसे में जब अभी हमारे बड़े तहफुजात भी हैं बसंत के ऊपर, लोगों की बड़ी ख्वाहिश भी होती है। मैं तो खैर उसका उस तरह हामी नहीं हूँ। अल्लाह करे कि कोई किसी की भी जान ना जाए और बहुत अच्छे अंदाज से बसंत हो जाए और पकड़े जाएं जो लोग कल्प्रिट गलत काम करते हैं। तो ऐसे में जो लोगों का बाहर आना, खुशी मनाना, उनके लिए अच्छे इंतजामात होना, ये बेहतरीन माज़ी था कि पंजाब में लोगों के लिए खुशियों का एहतमाम हो रहा है और लोग उस पे ट्रस्ट कर रहे हैं। मेरे हिसाब में तो ये एक बहुत अच्छा काम हुआ। हाँ, बेशक इसमें कोई शक नहीं। मरियम नवाज़ साहिबा जो अपनी टीम के साथ हर रोज़ एक वंडर काम करती हैं, लेकिन मुझे वंडर काम से वंडर बॉय याद आ गया। मुझे ज़रा ये बताएँ कि ये वंडर बॉय कहाँ से आ गया और ये किसकी ज़हनियत रहा है, या वाक़ई को वंडर बॉय ढूँढा जा रहा है? और वंडर बॉय में क्या-क्या ख़ासियत या ख़ुसूसियत होती है, जो इस वक़्त के मौजूदा जो ग्रेट बॉय हैं, उसमें नहीं है? वज़ीर-ए-आज़म की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, वंडर बॉय जो है ना, वो शायद बंदा अपने सामने किसी को रखता है जी। और उसको ये उम्मीद होती है कि मेरा ये बंदा वजीर आजम बने तो मैं इसको वंडर बॉय कहूंगा। ठीक है जी। मैं उसके जहाज में भी फिरूं, मैं उनके साथ भी बैठूं और फिर मुझे वो खसूसियात नजर आए। देखिए इस तरह के वंडर बॉयज ना हर मार्शल में ढूंढे जाते हैं। कि किसी को तैयार कर लिया जाए। मतलब मार्शल में तो खुद आर्मी चीफ ही दारुल मुआम होते हैं और उनके साथ मुसाहिबीन होते हैं। तो अब आप अगर इस पाकिस्तान के सिस्टम में वंडर बॉय ढूंढेंगे, इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे, तो कोई गुंजाइश मेरे हिसाब किताब में अवेलेबल नहीं है। और जो थोड़ा बहुत इस वक्त जो आपने कहा है कि अल्लाह करे कि पिछले साल की निस्बत हम और अच्छा चलें, तो उन सारी चीज़ों को तबाह करने के मुतरादिफ होगा इस किस्म की ख्वाहिश का किसी दोस्त के ज़रिए इज़हार कराना, या किसी दोस्त का किसी के लिए काम करना। इस वक्त सबको मिल-जुल के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए और फिर जो भी निकल आए आगे, जिसके भी नसीब में हो वो करें, सियासत ओपन करें बजाय इधर-उधर से। क्योंकि आपको पता है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में भी बहुत ज़्यादा वंडर बॉय बनाए गए, ढूँढे गए और फिर वो सारे सिस्टम उनके साथ ही लपेट के चले गए। तो बेहतर है कि जिस तरह का निज़ाम चल रहा है इसके अंदर रास्ता बनता चला जाए और पीटीआई को जो कोशिश हो रही है कि पॉलिटिकल रास्ता बनना चाहिए वो मिलना चाहिए, ताकि सियासी जमातें आज़ादाना अंदाज में काम करें और सब इदारे रियासत के, चाहे वो फौज हो, वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, वो जजेस हैं, वो सहाफ़ी हैं, वो सारे सियासतदान आम आदमी की फलाह के लिए मिल के काम करें। और होने चाहिए कि हर बंदा अपनी-अपनी डोमेन में बेहतरीन अंदाज में काम करे। अच्छा, जब इस किस्म की कहानियाँ सामने आती हैं, या अब उसको खुद अपनी है, कहीं से आई है, किसने कहा, जो भी है, तो उससे लगता ये है कि जो मौजूदा सिस्टम है, उसको फिर कोई कोई किसी किस्म का मसला मसाइल है या कोई प्रॉब्लम है। तो आप मौजूदा वंडर बॉय जो हैं, उनके 5 साल पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं? इन चीज़ों की कोई अहमियत है? आप अंदाज़ा ये करें कि 29 नवंबर 2025 से 3 महीने पहले जो पीटीआई के हामी, पीटीआई के लिए दिन रात काम करने और उनके नाम पे पैसे बनाने वाले थे, उन्होंने ये शुरू कर दिया था कि जी नया नोटिफिकेशन करना पड़ेगा, आर्मी चीफ नया आएगा, ये है वो है। और हम कह रहे थे 29 नवंबर भी आएगी और चली जाएगी क्योंकि 5 साल ऑलरेडी कर दिए गए हैं। अब इत्तेफाक से नवंबर में ही आईनी तरमीम आ गई तो नए 5 साल मिल गए। वो तो उनके साथ मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि वो जी। जो पहलवान के साथ मुकाबला हुआ ना 80 रोटियों का,
اور بیچ میں 40 پہ پہنچ کے اس نے پوچھا پنوان جی پانی پی لو، تو اس نے کہا نویں سروں شروع کر لو۔ تو اب یہ جو ان کی گنتی 5 سال کی نئے سرے سے شروع کرائی ہے، اب ہاتھ لگا لگا کے دیکھیں گے ہوا کیا ہمارے ساتھ۔ تو اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر یہاں پہ یہ 5 سال موجود ہیں تو پھر ونڈر بوائے بھی 5 سال موجود ہیں۔ نیا سال چڑھا ہے، آنے والے سال میں آپ کے خیال میں کیا مسائل آ سکتے ہیں حکومت کو، اور کون سی وہ جگہ ہیں جہاں پہ اگلے اس سال میں حکومت نے وہ چیزیں کرنی ہیں جو کہ ظاہر ہے کنٹری کے لیے بہتر ہوں، اچھی ہوں، کیونکہ پچھلے سال کی کارکردگی جو ہے نا وہ آپ پر ایک اور بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ پہ توقعات زیادہ بڑھ گئی ہیں سر۔ دیکھیں توقعات بڑھے ہیں نہ بڑھے ہیں، پہلی بات ہے حکمران کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عام آدمی کی فلاح و بہبود، اس کے روزگار، اس کی صحت، ان کی فیملیز کی صحت اور ان کے جو معاملات ہیں ان سب کو درست کرنے کی اس کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے، اس کے حلف کا تقاضا ہے۔ پھر خاص طور پہ جب آپ جنگ میں بڑی اچھی کامیابی حاصل کر لیں، آپ دفاعی میدان میں، خارجہ پالیسی کے میدان میں، دنیا آپ کی عزت کر رہی ہو، آپ کی آواز کو سن رہی ہو، تو اور زیادہ پرائم منسٹر کے کاندھوں پہ یہ ذمہ داری آ گئی ہے کہ اب بہت ہو گیا، آپ نے تنخواہیں بڑھا لی جن جن کی بڑھانی تھی، بے پناہ بڑھا لی، اب ذرا عام آدمی کی اس مشقت کی طرف توجہ کریں۔ پرائم منسٹر صاحب IMF ₹2 بجلی کا بل بڑھانے پہ تو چیختی ہے نا بقول آپ کے کہ اجازت لینی ہے، لیکن یہ جو ایلیٹ طبقہ ہے اس کے لیے جتنی مرضی مراد دے دیں، مجھے تو آج تک IMF کا کوئی خط اوپن ہوتا ہوا نظر نہیں آیا کہ یہ کیوں کیا ہوں۔ ہے۔ لہٰذا اب ہمیں آپ مہربانی کریں، آپ شہباز سپیڈ بنائیں، پاکستان سپیڈ بنائیں، جو مرضی کریں، میں کوئی بوائے شوائے نہیں کہہ رہا، وہ ایک سیزنڈ سیاستدان ہے، ان کا بھی یہ حق ہے اور ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ عام آدمی کے لیے اس ملک میں چاہے وہ فارن انویسٹمنٹ سے کریں، انڈسٹری کو چلائیں، ایکسپورٹس کو بڑھوائیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے۔ دیکھیں نا سرکار میں تو آپ نے جاب پہ پابندی لگائی BSY پبلک سروس کمیشن کے یا مخصوص اس کے باقی تو روک دی ہے نا، اوکے ٹھیک بات ہے، اگر ہماری خزانہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا لیکن وہ ان ججوں کی کئی ہوں۔ کئی کروڑ روپے کی پینشن کی مراد کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، جن کو کم سے کم یہ چیک کرنا چاہیے تھا کہ اگر آپ اپنی جاب نہیں کر سکتے، تقاضے نہیں پورے کر سکتے، تو کس چیز کی پینشن؟ کس چیز کی اس پہ پینشن؟ بھی ایکشن ہونا چاہیے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی آپ جیسے ثاقب نثار نے افتخار چودھری کے جو PCO ججز کا فیصلہ تھا کہ ان کو پینشن بھی نہیں مل سکتی، ثاقب نثار صاحب نے ان سب کو پینشن کروڑ ہار روپے کی دے دی تھی، وہ جو PCO ججز تھے، کیونکہ پیٹی بھائی تھے نا وہاں سب ایک ہو گئے، اور اب بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کوشچن ہے ہمارا کہ ان لوگوں کی پینشنز واپس لی جائیں جو احتجاجاً کام بھی نہیں کرتے اور ریاست کے اوپر الزامات لگا کے ریزائن کرتے ہیں۔ تو کس چیز میں مراد دے رہے ہیں بھائی آپ؟ کس چیز کے کانے ہیں ان کے؟ یہ گئے ہیں، ان سے تو احتساب ہونا چاہیے، جو جو بھی گیا ہے، جب بھی گیا ہے۔ اور وہ PCO ججز کو بھی آپ چھیڑیں جن کو آپ نے کروڑوں روپے کی مراد دی، کیوں دی آپ نے؟ یہ ریاست پاکستان کا پیسہ ہے نا، عام آدمی کے ٹیکس کا پیسہ ہے، وہ ہماری جان سے نکالا جاتا ہے ہر آدمی کی، یہ کسی حکمران کا پیسہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اب یہ فرض بنتا ہے شہباز شریف صاحب کا کہ ہمیں وہ بتائیں کہ ان دوروں کے نتیجے میں اب وہ کتنی انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے۔ ابھی وہ جا رہے ہیں ورلڈ اکنامک فورم میں نمائندگی کرنے، پاکستان کی سوئٹزرلینڈ میں تقریر بھی کریں گے، وہاں پوری دنیا آئے گی، تو ہمیں آپ نتیجہ دیں۔ باتیں بہت ہو چکی ہیں، کہانیاں بہت ہو چکی ہیں، ہم بالکل دفاعی میدان میں ٹھیک ہیں، ہم خارجہ پالیسی کے محاذ میں ہماری بڑی عزت ہو رہی ہے، تو اب عام آدمی کی عزت نفس کو قابو کرنے کے لیے، اس کی بھوک اور غربت کو مٹانے کے لیے اب آپ ایکچولی وہ شبانہ روز محنت کریں جس کا آپ تقریروں میں ذکر کرتے ہیں، کیونکہ نتیجہ ہمیں چاہیے اور وہ بہت ضروری ہے۔ اور وہ بہت ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا سر، یہ GHQ حملہ کیس جو ہے اس کی باری کب تک آ رہی ہے، کب تک اس کی کوئی، کیونکہ اس کی ہر جگہ پہ گونج تو نظر آتی ہے کہ GHQ کیس، لیکن یہ کب تک سامنے آ رہا ہے اس کا کوئی فیصلہ سر، اور کیا اس میں یہ باری آنے والی ہے؟ یہ جو میرا یہ سوال ہے وہ۔ منگ ابھی تک تو منگل کو کیس لگا ہوا ہے، یہ 6 تاریخ ہوں۔ کو، ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں عمران خان صاحب کے لیے آرڈر ہوئے ہیں کہ وہ ویڈیو لنک پہ اویلیبل ہوں گے، جس پہ وہ ان کے وکلا اعتراض کرتے ہیں کہ جی ہمیں بھی دکھائیں عمران خان کو ویڈیو پہ، اور وہ جج صاحب کے سامنے ہوں گے، اور کوئی 25-30 وہ جو گواہان رہتے ہیں، میرے حساب کتاب میں تو 4-5 گواہان بھگت گئے تو باقیوں کو پروسیکیوشن جو ہے نا گواہوں کو فری کر دے گی، اچھا جی۔ اور یہ کیس اپنے فیصلے کی طرف چلا جائے گا، جس میں پھر 342 کا بیان ہوگا اور پھر ڈیسیژن آ جائے گا۔ جو میری اطلاع ہے یہ اس طرف جا رہا ہے کہ جیل میں تو نہیں ہو رہی، لیکن 6 تاریخ کو عدالت میں لگی ہوئی، اور عمران خان صاحب کو جج صاحب کے سامنے ویڈیو لنک پہ پیش کیا جائے گا۔ اب اس کا وہ بائیکاٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، گواہان نے تو چونکہ بیانات دینے ہیں اور وکیل وہاں موجود ہوں گے، تو انہوں نے پھر اس کے اوپر جرا کرنی ہے، جن کے پیچھے کچھ لوگوں کی جرا رہتی ہے اور نئے گواہان کی بیانات ہونی ہے۔ یہ ہے جی اس کیس کا اس وقت تو، لیکن جو اگلا کیس بننا ہے نا، جی۔ جو شروع نہیں ہوا، بنا تو ہوا ہے، وہ ہے کور کمانڈر ہاؤس کو جلانے کا۔
تو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے پی ٹی آئی کی جو جتنی بھی سیاسی قوت موجود ہے باہر، کہ کیا وہ اپنے لیڈر کو صرف سوشل میڈیا پہ زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اس کا پریشر رکھنا چاہتے ہیں، یا حقیقی طور پہ سیاسی گیم کرنا چاہتے ہیں. یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ مذاکرات کو کس طرح کیسے کامیاب کریں گے، یا ان لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلیں گے جن کے پیسے تو بن رہے ہیں لیکن عمران خان کی رہائی کی صورت نہیں ہو رہی. رہائی کی صورت نہیں ہو رہی. سر، باکمال لوگوں کی لاجواب سروس جو ہے وہ پرائیویٹ ہو گئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ ہونے سے اس کی کارکردگی میں فرق آئے گا؟ کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں چیزیں تو بہتر ہوتی ہیں. اور دوسرا ظاہر ہے بہت سارے یورپین، انگلینڈ سے بھی شروع ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد انگلینڈ کی ایک نورس ایئر لائن ہے، وہ اسلام آباد کے لیے اس کی سنا ہے کہ اس کے لیے کانٹریکٹ ہو رہے ہیں. بنگلہ دیش کی ایئر لائنیں ہو گئی ہیں. تو اگلے سال میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایئر لائن انڈسٹری میں بھی پاکستان بہتری چیزیں آ رہی ہیں، بہتری ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، سال شروع ہو گیا ہے اور پی آئی اے کے معاملات ظاہر 18-20 سال کے بعد جا کے پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے. جی. میرے حساب کتاب میں ظاہر ہے جو پیسے انویسٹمنٹ کے لیے لگنے ہیں اس میں، جی. تو وہ اس لیے تو نہیں لگنے نا کہ صرف بٹھا کے سرکار کے اندر تو سرکاری ملازم داماد بن جاتے ہیں نا، جی. کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو پیسے ہی لیں گے، کام نہیں کریں گے. تو پی آئی اے کے اندر بہت اچھے لوگ بھی ہیں، پی آئی اے کے اندر بہت برے لوگ بھی ہیں. تو جو پرائیویٹ امپلائر آئے گا تو اس نے سب سے پہلے 1 سال کی تو ان سب کو ملی ہے نا جی سر. جاب سیکورٹی. تو چھوٹ پھر ملی ہے. جن لوگوں کو کام نہ کرنے کا چسکا پڑ چکا ہوا ہے ان کے پاس بھی وہ آخری سال ہوگا، کیونکہ نئے امپلائر نے تو سب سے پہلے یہی چھانٹی کرنی ہے کہ کام کے لوگ کون ہیں اور جو کام کے نہیں ہیں. تو جن کو سال کی گارنٹی دی ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ یہ لو پیسے یار سال کی تنخواہ کے، چلو چھٹی کرو، مجھے کام کرنا ہے، ایئر لائن کو چلانا ہے. تو وہ کیوں انتظار کرے گا؟ لیکن نا 6-6.5 ہزار امپلائیز ہیں اس وقت، تو وہ دیکھے گا کہ ان میں سے میں کتنی انویسٹمنٹ کر کے نئے جہاز لا رہا ہوں، مجھے کتنوں کی ضرورت ہے. ظاہر ہے سارے نئے لوگ بھی نہیں رکھے جا سکتے ایک ہی وقت میں، نہ ملتے ہیں. تو پھر ان لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ نا اب نہ یونین بازی چلے گی، اب ہمیں کام کرنا پڑے گا. تو پھر سب کو بہتر انداز میں، میرے تو حساب میں پرائیویٹائزیشن بہترین حل ہے. پہلے بھی بینک گئے ہیں، جو انڈسٹری گئی ہیں ساری چل پڑی ہیں، کیونکہ پرائیویٹ امپلائر کو تو اپنا پیسہ چاہیے، منافع چاہیے، اور وہ چاہے گا کہ وہ چلے. اور پاکستان ایئر لائن، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یعنی پی آئی اے، جس کے پاس بیسٹ روٹس ہیں دنیا بھر میں، تو صرف جہاز لا کے ان کی ٹائمنگ سیٹ کرنا، چیزوں کی اچھی سروس دینا، تو کامیابی میں تو کوئی وہ ہے ہی نہیں کہ دوسری کوئی کوشچن ہوگا پی آئی اے کے اوپر کہ وہ چلائیں اور وہ ناکامیاب، وہ کامیاب نہ ہو. بات ٹھیک کر رہے ہیں. عمران خان صاحب 2026 میں آپ کو کہاں نظر آ رہے لیکن جی اس ملک میں نا آپ پرڈکشن نہیں کر سکتے، نہ میرا یہ ہیں؟ کام ہے. ہمارا کام ہے تجزیہ کرنا کہ کیا ہے سیاست کا. جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے سوچنے کا کام ہے کہ وہ اپنے لیڈر کو باہر نکالنا چاہتے ہیں، ان کے وہ تحفظات دور کرانا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، کہ وہ پاکستان کی فوج اور عوام میں دراڑ نہیں ڈالیں گے، وہ راستہ بنائیں گے اپنے اس سوشل میڈیا سے. انہیں جسے رانا ثناء اللہ نے کہا پیچھے ہٹنا پڑے گا. تو کیا اگر وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ نواز شریف تب خراب ہوئے جب انہوں نے ووٹ کو عزت دو والا نعرہ پیچھے چھوڑ دیا، اور وہ طے کر کے اور حکمرانی میں بھی آ گئے، واپس بھی آ گئے، اپنی پارٹی کو بھی لے آئے. لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا، وہ شہباز شریف کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو ریاست بچائی، سیاست تباہ کر دی. تو پھر اگر آپ کو اپنی پارٹی بچانی ہے تو پھر آپ کو کچھ ایسے نعروں سے پیچھے ہٹنا پڑے گا جس سے پاپولیرٹی میں تو یقیناً کمی آئے گی، لیکن آپ سیاسی طور پہ آ سکیں گے. تو یہ سارا دار و مدار عمران خان کی پارٹی کے لوگوں پہ اور عمران خان کی اپنی گفتگو پہ منحصر ہوگا کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا راستہ لینا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ بات کر رہے ہیں جو رانا صاحب نے کہا ہے کہ 5 بڑے اکٹھے بیٹھ جائیں، اس تناظر میں آپ یہ میں کہہ رہے 5 بڑوں کی کوئی بات نہیں کر رہا. سب سے پہلے تو عمران خان نے خود طے کرنا ہے نا کہ اگر وہ یہ لڑائی لڑنا چاہتے ہیں تو لڑائی میں وہ کامیاب نہیں ہو رہے اور مجھے ہوتے ہوئے نظر بھی نہیں آ رہے، تو کیا طے کریں گے؟ 5 بڑے کیا کریں گے؟ وہی بات یہ ہے کہ ایک شخص اگر مانیں گے ہی نہیں کہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی کا دار و مدار ہی اداروں کے اوپر پھپتی کسنے میں ہے، تضحیک آمیز جملے ڈالنے میں ہے، تو پھر ان کو سیاسی راستہ تو نہیں ملے گا، نہ ان کے ساتھیوں کو ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. رانا صاحب، ابھی آپ نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی. بیانیہ کہتے ہیں کہ جس جماعت کے پاس نہیں ہے وہ جماعت کچھ بھی نہیں کر سکتی. ووٹ کو عزت دو، روٹی کپڑا اور مکان ماضی میں شاید آپ کے بچپن کا یا اسکول کالج دور کا نعرہ تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب حقیقی آزادی اور ریاست مدینہ کا نعرہ لے کے آ گئے. تو کہا جا رہا تھا جس پارٹی کے پاس بیانیہ نہیں ہے وہ پاکستان میں ختم ہے. لیکن ابھی ایک نئی بحث شروع ہو گئی ہے کارکردگی اور کام، کہ مریم نواز نے 2 سال میں یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا. اور کے پی کے والوں سے بھی سوال ہو رہا ہے کہ 14 سال میں آپ نے کیا کیا، اور سندھ والوں سے بھی ہو رہا ہے. تو یہ جو کام ہو رہا ہے، مریم نواز کی کارکردگی ہے، یہ ان نعروں پر بھاری پڑ جائے گی اگر آپ عوام میں ڈلیور کرتے ہیں تو سر؟ دیکھیں ٹائم فیصلہ کرے گا اس کا. تو
کیونکہ جی ابھی ٹائم بہت تھوڑا ہوا ہے. جی لیکن میں پہلے دن سے، جس دن سے مریم نواز اور ادھر گنڈا پور مراد علی شاہ چونکہ پرانے چیف منسٹر ہیں، اور گنڈا پور پرانے منسٹر ہیں فیڈرل جی بھی اور صوبے کے بھی، جی تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستان کے پاس ایک نادر موقع ہے. سرفراز بگٹی صاحب کا مسئلہ تھوڑا دوسرا ہے. صوبے میں وسائل کم ہیں، دہشت گردی زیادہ ہے. کے پی میں وہ کام نہیں تھا، دہشت گردی پہ قابو پانے کے لیے انہوں نے ادارے نہیں بنائے تھے. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی اپنی کارکردگی بہتر بنائیں اور ایک اچھا مقابلہ دے کے عام آدمی کو سہولت دیں. لیکن پی ٹی آئی تو صرف بیانیاں بنا رہی ہے. اگلے دن ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہی کہا تھا کہ کائنیٹک آپریشن تو فوج ساری جگہ پہ کر رہی ہے، لیکن نان کائنیٹک میں نیشنل ایکشن پلان جو عمران خان کے دور میں 2021 میں بنا تھا، اس پہ بلوچستان گورنمنٹ بہترین کام کر رہی ہے اور کے پی گورنمنٹ سے صرف بیانیہ آ رہا ہے. تو بیانیاں بنا کے آپ ملک کو بہتر نہیں کر سکتے، صوبے کی حالت بہتر نہیں کر سکتے. تو مریم نواز کا نام ہم اس لیے لیتے ہیں کہ وہ تو پہلی دفعہ چیف منسٹر بنی تھی، پہلی دفعہ کسی منتخب ادارے میں آئی تھی. انہوں نے حلف لینے سے پہلے جو ٹیم چنی اور ان کے ساتھ میٹنگز کی اور پھر حلف لینے کے بعد جو اناؤنسمنٹ کی، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک بھی منصوبہ ایسا ہے جو نہ شروع ہوا ہو اور وہ اپنی تکمیل کی طرف نہ جا رہا ہو یا تکمیل پائے تکمیل تک پہنچ نہ گیا ہو. بڑے اچھے منصوبے ہیں، چل رہے ہیں. میں اور آپ سارے بات کر رہے ہیں، ساری دنیا بات کر رہی ہے کہ جی وہ جو کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. الیکشن میں بیانیہ شیانیہ بہت آگے چلا گیا تھا کیونکہ آپ نے لوگوں کو اس نعرے پہ لگا لیا تھا اور کارکردگی بہت پیچھے رہ گئی تھی. تو کارکردگی تو نواز شریف کی اتنی اچھی تھی کہ ان کو پاناما کی بجائے اقامہ میں نکالنا پڑا، کیونکہ یہ لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ اگر 18 کا الیکشن فیئر مل گیا تو نواز شریف تو ایک افریت بن جائے گا ہمارے لیے. یہ تو پہلے ایکسٹینشن نہیں دے رہا تو دوسری ایکسٹینشن کس کو دے گا؟ جنرل باجوہ کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ عمران مجھے ایکسٹینشن دے گا اور انہوں نے لے بھی لی تھی. میں ایک غلط فہمی کا بھی ازالہ کروں، بہت سارے لوگ بڑے سینئر جرنلسٹ بھی یہ بات کر رہے ہیں، سیاستدان تو کرتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ ایکسٹینشن کا کر کے اور پاکستان سے باہر چلے گئے. حالانکہ آپ ذہن میں رکھیں 19 اگست 2022 کو عمران خان نے 2019 کو 3 سال کے لیے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دی تھی، اور 22 اگست کو 22 نومبر کو یہ سپریم کورٹ میں شاید کیس کھوسا صاحب نے اس غصے میں اٹھایا کہ پہلے انہیں کہا گیا تھا کہ آپ کو وہ بنا دیں گے جناب، ایکسٹینشن دے دیں گے، اور جب وہ نہ آئی تو آپ کو صدر پاکستان بنا دیں گے. جب وہ نہ ہوا تو کیس انہوں نے چلوا لیا اور منصور علی شاہ صاحب نے وہ فیصلہ لکھا کہ 6 مہینے میں یعنی آئین اور قانون میں کچھ نہیں، لیکن سپریم کورٹ نے چکے خود مرضی سے آئین ری رائٹ کرنے کا، قانون بنانے کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا، قیمت طے کرنے کا. تو منصور علی شاہ صاحب نے لکھا کہ 6 مہینے میں قانون بنا لیں تو آپ ایکسٹینشن لے لیں. لیکن یہ آرڈر غلط ہے. عمران خان کی انگریزی کو انہوں نے غلط قرار دیا تھا. وہ کون لکھ کے لایا تھا یہ کسی دن عمران خان اور ان کے ساتھی بتا دیں کہ وہ انگریزی کس کی غلط تھی، ایکسٹینشن لینے والے کی غلط تھی یا دینے والے کی غلط تھی. یہ تو دونوں خود ہی بتائیں آپس میں. تو نواز شریف تو اس سے پہلے بعد میں گئے تھے نا، 22 نومبر میں گئے تھے اور اگست میں ایکسٹینشن ہو چکی تھی. پھر سپریم کورٹ کو خیال آیا کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، تب ایکسٹینشن ہوئی اور اس میں پی ایم ایل ایل نے بالکل ووٹ دیا باجوہ صاحب کو. لیکن یہ سودے بازی جس کو کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کر کے چلے گئے تھے، تو یہ تو اس سے بہت پہلے معاملات ہو گئے تھے. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اب آئندہ کے لیے بھی سوچ لیں کہ کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے. ہم ملک کو بچا کے چلانا چاہتے ہیں، ہم کیا کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو، ہمارا مضبوط دفاع خارجہ پالیسی اس کے نتیجے میں بہترین ہوگی، دنیا ہمارے ساتھ بات کر رہی ہے، ہمیں اہمیت دے رہی ہے، تو کیا ہمیں اندرونی لڑائیوں میں ہی رہنا ہے، انڈا پہلے یا مرغی؟ تو یا راستہ بنانا ہے. بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب، یہ آج کا ایک بڑا سوال تھا جو مجھے شروع میں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے کیونکہ یہ تاریخ ہے اس کو اینڈ میں رکھا تاکہ ذرا اس کا آپ تفصیل سے جواب دے سکے. وینزویلا کے ساتھ جو ہوا، اس کے صدر کے ساتھ ہوا، میرے خیال میں ایک تگڑا ملک ہے، تیل کی دولت سے مالا مال ملک ہے، لیکن 4 گھنٹے کے اندر اس کا صدر یوں وہاں سے اٹھا کر لے جانا، جہاں پہ اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے، عالمی عدالت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن طاقت کے زور پر لے گئے. تو مضبوط دفاع جو ہے، جو کہ امریکہ کے پاس اس وقت ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا آپ پاکستان کے حوالے سے بتائیے گا، کیونکہ آپ ان خوش قسمت لوگوں میں ہیں. آپ کی وہ تصویر اکثر وائرل ہوتی ہے میاں صاحب کے ساتھ جب یہ ایٹمی دھماکے ہونے کے بٹن دبائے جا رہے تھے. تو اس وقت سے لے کے آج تک یہ جو کردار ہیں، نواز شریف ہے، اس کے علاوہ جو بھٹو صاحب سے لے کر یہ جو آج آپ کا مضبوط دفاع ہے، ہندوستان 9 مئی کو آپ سے دیکھ چکا ہے. اس پورے تناظر کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اپنا مطلب دفاع آپ کا کتنا مضبوط ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اس وقت معیشت کے ساتھ ساتھ؟ دیکھیں، جب بھٹو صاحب نے یہ ایٹمی پروگرام شروع کیا تو پاکستان 2 لاکھ ہو چکا ہوا تھا اور انڈیا نے دھماکے کر دیے ہوئے تھے اور ہمارے لیے یہ مجبوری تھی. اور بھٹو صاحب کا بڑا بولڈ سٹیپ تھا اور اسی لیے ان کا نام ہمیشہ سے تاریخ میں زندہ ہے، رہے گا. اور ہوتی ہے کہ جی کس نے شروع کیا، کون ڈاکٹر قدیر کو لے کے آیا. اس میں لانے والوں میں آج کے ڈی جی آئی ایس پی آر
جنرل जी। احمد شریف چودھری کے والد صاحب بشیر محمود صاحب کا نام آتا ہے کہ وہ لانے والوں میں تھے. تو اس سے لے کے بے نظیر بھٹو مرحوما، ان کے اوپر بھی بڑے کوشچن لگے، نواز شریف پہ بھی لگے، شاہ خان مرحوم پہ لگے، ضیاء الحق تھے، جتنے حکمران آئے سب نے اس پروگرام کی، آٹمی پروگرام کی آبیاری کی. ठीक। لیکن جب وقت آیا انڈیا نے پھر دھماکے کی اور ہمارا جواب دینا تھا، وہ نواز شریف کا بولڈ سٹیپ تھا جو ایبسولوٹلی ناٹ ایکچولی تھی. $5 ارب کی آفر کو کلنٹن کو ٹھکرانا، اچھے تعلقات کو ٹھکرانا، اور پھر ان کو لکھ کے 21 مئی 1998 کو جواب بھجوا دینا کہ ہمیں آپ کے $5 ارب کی پیشکش قبول نہیں ہے. اور یہ جو حسینہ واجد جو اب بھاگ کے انڈیا گئی ہوئی ہیں، یہ اس وقت ہمیں ڈرانے کے لیے اور میسج دینے کے لیے پاکستان آنا چاہ رہی تھی. ان کو بھی خط کا جواب دے کے بتایا گیا تھا کہ نہیں، آپ تشریف نہ لائیں، ابھی وقت مناسب نہیں ہے، ہم آپ کو پھر انوائٹ کریں گے. کہ کون کون انڈین ہرکارا بن رہا تھا، کون ہمیں پریشر ڈال رہا تھا. نواز شریف کا یہ جرت مندانہ اقدام موجود ہے. اسی طرح آپ ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارے پاس آج بڑے بڑے میزائل ہیں، وہ محترمہ بے نظیر بھٹو بالکل نارتھ کوریا سے لے کے آئی تھی، اس کی سارا پالیسی، ٹیکنالوجی، سب چیزیں. تو ہمارے ہاں ہر حکمران نے اپنے پاکستان کے لیے کام کیا. تو آج آپ دیکھیں عمران خان کے دور میں بالکل ابھی نندن کو گرایا گیا، اس وقت بھی فوج ہماری تھی، ایئر فورس ہماری تھی، آج بھی ہماری ہے. لیکن جو وینزویلا سے میں آپ کی بات کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے ملک کے اندر سے غداری ہونا، हम्म। اندر سے شورش برپا ہونا، کہ آپ سب کچھ کے باوجود اگر آپس میں ایک نہیں ہے تو نقصان ہوتا ہے. آج ہماری فوج نے ثابت کیا. ایران کے ساتھ کیا ہوا؟ وہاں اندر غدار موجود تھے، انہوں نے ان کے جرنیل بھی ٹھکانے لگوا دیے اور سائنسدان بھی ٹھکانے لگوا دیے. ہمارے ہاں بھی بڑی دنیا بات کر رہی ہے. 9 مئی ایک پوری ایک ایسی منظم سازش تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کی فوج کے اندر دو کوئی گروپ کھڑے ہو جاتے تو ہماری تباہی ہو جانی تھی. ہم آج تک اس سے بچ رہے ہیں اور اللہ کرے گا انشاءاللہ آگے بھی بچیں گے کہ ہمارا فل پروف سسٹم اسی طرح. کیونکہ اسرائیل نے اور انڈیا نے کوئی ایک دفعہ کوشش نہیں کی، درجنوں بار کوشش کی ہے پاکستان کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی غداری ہو جائے، کوئی پاکستان کے اندر ایسا کام ہو جائے کہ ان کو، ہمارے ایٹمی پروگرام کو، ہماری دفاعی قوت کو نشانہ بنانے کا موقع مل جائے. ابھی آپ دیکھ لیں، کل ہی ہم نے نئے تیمور سسٹم کا، اس میں 600 کلومیٹر تک مار کرنے والا، فضا سے چاہے زمین پہ مار لیں چاہے سمندر پہ مار لیں، انڈیا کو ایک میسج چلا گیا ہے کہ تم جو تیاری کر رہے ہو بالکل، چاہے محدود وسائل ہیں، ہم سب کچھ اس کے ساتھ رکھتے ہوئے چل رہے ہیں. تو دنیا کو، جیسے آرمی چیف نے بھی مثال دی تھی کہ آپ لیبیا کو مت بھولیں، آپ عراق کو مت بھولیں، جہاں پہ فوجیں نہیں ہوتی، کمزور ہوتی ہیں، وہاں دفاع نہیں رہتا بلکہ تباہی آ جاتی ہے. تو ہماری مسلح افواج بھی الحمدللہ، اور ہم نے تو پھر یہی 9 مئی اور یہ باقی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک نیا سسٹم پوری فوج میں، آئینی ترمیم، قانونی ترمیم کے بعد چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ بھی تخلیق کیا، جس پہ فائد ہوئے ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر. کہ بالکل ہمارے ہاں کسی قسم کا کوئی لوپ ہول نہ رہے، ہمیں دشمن کا بھی پتہ ہے، ہمیں دوست کا بھی پتہ ہے. تو یہی ہماری کامیابی کا بھی باعث ہے اور آئندہ بھی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بس اب وہ بات ہے کہ عام آدمی کے لیے حکومت کو، اداروں کو، SIFC کو، جو جو لوگ کام کر رہے ہیں، جیسے فوج کے ادارے، اب PIA کی جو 25% باقی اس میں آ رہا ہے نام FFC کا یا فوڈ ان کا FFC والوں کے ادارے کا، وہ لوگ انویسٹ کر رہے ہیں تو کرنا چاہیے. یہ ملک کے ادارے ہیں، پیسے کما رہے ہیں تو پاکستان کے اداروں میں بھی لگائیں، ٹیکس بھی پے کر رہے ہیں. تو سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے، تبھی بچت ہماری ہوگی کہ ہمیں اپنے عام آدمی کو بھی مستحکم کرنا ہے. کہ جیسے اب ایران کے اندر ایک شورش برپا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور ان کی گورنمنٹ کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اسی لیے دی جا رہی ہیں نا کہ وہ خود کمزور ہیں، ان کی ایئر فورس نہیں ہے. اور یہی وجہ تھی. اور پھر پاکستان کا جو بھی کردار ہے وہ کبھی تاریخ بتائے گی کہ ایران آج ہمارے ساتھ کیوں کھڑا ہے، رشیا ہمارے ساتھ کیوں کھڑا ہے، بیجنگ ہمارے ساتھ کیوں کھڑا ہے، ریاض ہمارے ساتھ کیوں کھڑا ہے، امریکہ کے صدر ٹرمپ ہمارے ساتھ کیوں کھڑے ہیں. کیونکہ ہم سب کے ساتھ ایک توازن لے کے چل رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی کہے، آج انڈیا کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ دہشت گردی راہ ایکسپورٹ کرتی ہے، وہ دنیا بھر میں ایکسپوز ہوئی ہے. ہم پہ تو صرف انڈیا نے الزامات لگائے، اب دنیا نے ان کو کہا ہے کہ آپ کی جو راہ ہے، وہ انٹیلیجنس ادارہ، جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، وہ دنیا بھر میں دہشت گردی کو فروغ دے رہی ہے. کوشچن ان پہ آ رہا ہے، ہمیں اپنے آپ کو معاشی طور پہ اپنے لوگوں کو سنبھالنا ہے. یہ ہمارا بڑا چیلنج ہے، اسے اب حل کرنا چاہیے. اسے اب حل کرنا چاہیے. اور آپ نے بالکل بات ٹھیک کی. جو قیادت ہوتی ہے وہ چاہے عسکری ہو، بڑی اہمیت کی حامل ہے. 2019 میں بھی یہی ادارے تھے، لیکن 2025 میں جب ہندوستان نے کیا تو ان کو پورا جواب ملا. اللہ پاک آپ کو سر اپنے حفظ و امان میں رکھے. رانا صاحب ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ. امید ہے تھینک یو. کہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی، کیونکہ 8-10 دن کا ایک چھوٹا انشاءاللہ. سا میں مطلب کہ یورپ سے یورپ دیکھنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ روانگی ہے. تو آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ امید ہوگی. رانا صاحب تھینک یو ویری مچ ونس آپ اگین. یورپ کو دیکھیں، ہم آپ کو دیکھیں گے. ارے کیا بات ہے. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو سر. تھینک یو. اللہ حافظ.